अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आपका आज का टॉपिक। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक मुताद्दी अमराज और उनकी रोकथाम, इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड देयर प्रिवेंशन। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5 के लिए मजमून है माहौल का मुताला, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में देखे कि जो अमराज एक से दूसरे को लाहक हो सकते हैं, ऐसी तमाम बीमारियों को मुताद्दी अमराज या इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। और ये इन्फेक्शियस डिसीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम और वायरसेस के ज़रिए फैलती हैं। और ये वायरसेस जब किसी सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं, तो वो इंसान भी बीमार पड़ जाता है, या वो जो भी जिस बीमारी के वो जरासीम है, वो उस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। फिर हम देखे थे कि ये जो जरासीम है, ये बीमारी के जो जरासीम होते हैं, वो किन ज़राए के ज़रिए फैलते हैं। हमने सबसे पहले देखे हवा के ज़रिए अमराज का फैलाव, कि किस तरह हवा के ज़रिए बीमारियां जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। उसके बाद हमने देखे थे कि पानी के ज़रिए अमराज का फैलाव, पानी के ज़रिए किस तरह से बीमारियां जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। फिर हमने देखे गिज़ा के ज़रिए अमराज का फैलाव। गिज़ा जो है, तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए गिज़ा की बेइंतहा ज़रूरत होती है, और हमने देखे ना कि किस तरह गिज़ा के ज़रिए भी बीमारियां फैलती है। इतना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आज हम इससे आगे देखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि गिज़ा के ज़रिए बीमारियां जो है इस तरह से ना फैले, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गिज़ाई अशिया को ढाक कर रखना चाहिए। जब गिज़ाई अशिया को ढाका जाता है, तो उस पर मक्खियां नहीं बैठती, अतराफ का कचरा गिर्द गिज़ा में शामिल नहीं होते, अमराज के जरासीम गिज़ा में शामिल होने का ख़तरा नहीं होता, और गिज़ा के ज़रिए होने वाले अमराज के फैलाव की रोकथाम होती है। और इस तरह से जो जरासीम है, वो हमारे मुंह में नहीं जाते, यानी हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होते। तो इसलिए हमेशा घर हो या बाहर हो, कहीं पर भी हम मौजूद हो, हमें गिज़ा को हमेशा ढाक कर रखना चाहिए। और ख़ासकर जब हम होटल्स में खाना खाते हैं या हम बाहर खाना खाते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए, हमें ऐसी ही जगह से गिज़ा जो है चीज़ें लेनी चाहिए और फूड आइटम्स लेने चाहिए जहाँ पर गिज़ा को ढाक कर रखा जाता हो। हाथ साफ धोइए और गिज़ा को ढक कर रखिए। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो है, वो है हाथ को अच्छी तरह से धोना। हमें ये पता नहीं होता कि जब हम कोई चीज़ को हाथ लगा रहे होते हैं, तो उस पर कितने जर्म्स हैं, कितने वायरसेस मौजूद हैं। और जब हम उसको हाथ लगाते हैं, तो वो जर्म्स या वो वायरसेस हमारे हाथों पे चिपक जाते हैं, और फिर जब हम खाना खाते हैं उन्हीं हाथों से, तो वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। देखिए, जब आप बाहर खेलते हैं, तो बाहर खेलते वक्त आप कई चीज़ों को, खिलौनों को, मिट्टी को हाथ लगाते हैं, और घर आकर आप उसी हाथों से खाना खा लेते हैं, और इस तरह से आप क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि ऊपर की तस्वीर में बताया गया। लेकिन अगर आप बाहर से आने के बाद पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं, तो आप
کے ہاتھوں میں موجود جراثیم جو ہے سب بہہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو اس کھانے سے غذائیت ملتی ہے، آپ بیمار نہیں پڑتے بلکہ آپ صحت مند ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی بھی ہم اسکول سے گھر آئیں یا گھر سے اسکول جائیں یا باہر سے ہم گھر آئیں کھیل کود کر، جب بھی ہم گھر آئیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ اسٹاپ مائکروب یوز گڈ ہائیجین، کچھ اچھی عادتیں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، مائکروبس سے یعنی جو جراثیم ہیں، جرثومے ہیں، ہم اس سے بچ سکیں گے۔ کیا ہے اچھی عادتیں؟ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا پکاتے وقت اور کھانا کھانے کے بعد ہمیں ہاتھ اچھی طرح سے دھونے چاہیے۔ جب بھی ہم ٹوائلٹ میں سے باہر نکلے اس وقت بھی ہمیں ہاتھ اچھی طرح سے دھونے چاہیے۔ روزانہ نہانا چاہیے، کچرے کو کچرے کے ڈبے میں ہی ڈالنا چاہیے، اور کھانے کو ہمیشہ ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی برتنوں کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی برتنوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ اپنے اطراف کو اور اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے اطراف کا جو راستہ ہے، اپنے محلے کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کیڑوں کے ذریعے امراض کا پھیلاؤ۔ ہم نے دیکھے ہوا کے ذریعے بیماریاں پھیلتی ہیں، پانی کے ذریعے بیماریاں پھیلتی ہیں، غذا کے ذریعے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں کیڑوں کے ذریعے بھی پھیلتی ہیں۔ مختلف قسم کے کیڑے جو ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں مچھر، مکھیاں، پسو، کھٹمل، یہ جو ہے یہ انسان کو کاٹتے ہیں۔ تو جب یہ انسان کو کاٹتے ہیں تو ہم جو ہے بیمار بھی پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی جلن یا خراش ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہم بہت بری طرح سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک مخصوص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ملیریا ہوتا ہے۔ ملیریا سے متاثرہ شخص کو جب مچھر کاٹتا ہے تو مریض کے خون میں موجود ملیریا کے جراثیم مچھر کے ذریعے چوسے گئے خون کے ساتھ اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی مچھر کے جسم میں جراثیم داخل ہو گئے۔ اب جب یہ مچھر کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو ملیریا کے جراثیم اس شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص ملیریا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہاؤ از ملیریا ٹرانسمیٹڈ، بتایا گیا ہے کہ فرسٹ انفیکٹڈ پرسن ہوتا ہے، اس کا لیور انفیکٹ ہوتا ہے، اس کے خون میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کو سیکنڈ انفیکٹڈ ماسکیٹو، کوئی ماسکیٹو کاٹتا ہے تو اس کے جسم میں جراثیم آ گئے۔ اب یہ جراثیم جو ہے کس کو کاٹیں گے؟ ایک صحت مند انسان کو کاٹیں گے تو وہ بھی انفیکٹ ہو گیا ملیریا سے۔ اس طرح سے یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ اب اس کو کسی اور مچھر نے کاٹا، پھر اس کو کسی اور مچھر کو نے کسی اور صحت مند انسان کو کاٹا، اس طرح سے یہ بیماریاں ایک سے دوسرے شخص میں پھیلتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی پسوں کے ذریعے بھی امراض کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اس لیے ایسے کیڑوں کی افزائش کو ہمیں روکنا چاہیے۔ ہم کس طرح سے روکیں گے یہ ہم اگلے ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے اس تعلق سے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں لمس کے ذریعے امراض کا پھیلاؤ۔ ڈیزیزز اسپریڈ تھرو ڈائریکٹ کانٹیکٹ۔ تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ذریعے یا لمس کے ذریعے بیماریاں کس طرح سے پھیلتی ہیں؟ داد یا خارش، یا جسے ہم رنگ وارم بھی کہتے ہیں، یہ جلدی امراض ہیں یعنی سکن ڈیزیزز ہیں۔ ان کے جراثیم جو ہے ہماری جلد پر پرورش پاتے ہیں، تو ایسے مریض کی جلد کو چھونے سے یا اس کے کپڑے استعمال کرنے سے دوسروں کو بھی وہی جلدی مرض ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے بغیر دھلے ہوئے کپڑے ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے، ایک دوسرے کا ٹاویل، ایک دوسرے کے رومال ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے، خاص کر ایسے شخص کے جس کو داد یا خارش یا اسی طرح کی کوئی جلدی بیماری موجود ہو۔ دیکھیے رنگ وارمز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا فنگس انفیکشن ہوتا ہے۔ فنگس جو ہے لیوز آن ڈیڈ ٹیشوز آف دا اسکن، اور یہ مائکروسکوپک رنگ وارم بتایا گیا ہے کس طرح سے ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے اسکن پہ جو ریشز ہوتے ہیں اور پیروں پہ بھی جو ہوتے ہیں
نیل بیڈ انفیکشن جسے کہتے ہیں. تو یہ تمام طرح کے جتنے بھی داد، خارش یا رنگ وارمز یا ریشز ہیں، یہ تمام جلدی بیماریاں جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتی ہیں. اب دیکھتے ہیں امراض کی وبا کسے کہتے ہیں. انفلوئنزا، آشوب چشم ایسے امراض کے جراثیم ہوا کے ذریعے تیزی سے پھیلتے ہیں. آشوب چشم جو ہے یہ وہ بیماری ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھ آ گئی ہے نا، آنکھ جو ہے لال ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، اور پھر یہ اس شخص کو جو ہے کوئی اور دیکھے تو اسے بھی آنکھ آ جاتی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں نا. تو وہ دیکھنے سے نہیں آتی بلکہ اس کے جراثیم ہوا کے ذریعے تیزی سے پھیلتے ہیں. اس لیے ایک ہی وقت میں کئی لوگ جو ہے اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. کسی عوامی ذخیرے کا پانی ہیضہ جیسے مرض کے جراثیم کے ذریعے آلودہ ہو تو اس پانی کو پینے والے تمام لوگوں کو ہیضہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی نا کہ اگر پاخانہ کھلی جگہوں میں کیا جائے اور پھر اس میں موجود جراثیم جو ہے پانی میں مل جائے تو کس طرح سے تمام لوگ، جو بھی لوگ اس پانی کو پئیں گے، کھانا پکانے کے لیے استعمال کریں گے، وہ تمام لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح کسی جگہ بہت زیادہ مچھر ہو تو وہاں کے کئی افراد جو ہے ملیریا میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ امراض کی وبا کہتے ہیں. تو کسی مقام پر جب کئی لوگ ایک ہی وقت میں کسی متعدی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اسے اس مرض کی وبا کہتے ہیں. یعنی وہ مرض جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے، اس سے اور 2-3 لوگوں میں منتقل ہوتا ہے، ان سے اور کئی لوگوں میں منتقل ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک ہی مقام پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو اسے ہی کہتے ہیں مرض کی وبا. ایسے ہی ایک وبا کا جو ہے ہم فی الوقت مقابلہ کر رہے ہیں نا، کرونا وائرس یا کووڈ-19 جسے کہتے ہیں. کووڈ-19 جو ہے اس وائرس کا نام ہے. تو یہ جو کرونا وائرس ڈیسیز ہے یہ بھی ایک طرح کا متعدی مرض ہے، انفیکشس ڈیسیز ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شخص سے دوسرے شخص میں مبتلا ہوتی ہے. کووڈ-19 کا ٹرانسمیشن کیسے ہوتا ہے، کیسے پھیلتی ہے یہ بیماری؟ یہ بیماری ہیومن کانٹیکٹ کے ذریعے یعنی لمس کے ذریعے بھی پھیلتی ہے. یعنی اگر کسی کے ہاتھوں پر اس طرح کی جراثیم ہو تو دوسرے شخص کو اگر وہ ہاتھ ملائے یا ٹچ کرے تو اس کے ہاتھوں پر بھی پھیل سکتی ہے. کنٹامینیٹڈ آبجیکٹس، یہ وائرس جو ہے کچھ دیر تک چیزوں پر بھی یا اشیاء پر بھی زندہ رہتا ہے. تو اگر کسی نے اس طرح کی چیزوں کو چھوا تو اس کے ہاتھوں پہ بھی وہ جراثیم لگ جائیں گے. ایئر ٹرانسمیشن بھی ہوتا ہے، یعنی ہوا کے ذریعے بھی یہ جو وائرسز ہیں وہ پھیلتے ہیں. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی ہم گھر سے باہر نکلے تو ہمیں ماسک پہننا ہے. ہمیں گھر سے باہر آتے وقت یا باہر سے گھر سے جاتے وقت ہمیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے. اور اگر ہمیں پانی ہمارے اطراف میں دستیاب نہ ہو تو ہمیں سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے. کف ایٹکس کا یوز کرنا ہے، کف ایٹیکیٹس کا یوز کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ کہیں پہ چھینکتے ہیں، کھانستے ہیں تو چھینکتے یا کھانستے وقت یا تو رومال کا استعمال کریں یا تو اپنے ہاتھ کے بازو سے اپنے منہ پر رکھیں تاکہ جو ہے اس طرح کے وائرسز مزید پھیلنے نہ پائیں. جب ضرورت ہو اسی وقت گھر سے باہر نکلے، ورنہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، باہر کی غذا کھانے کا سے بچنا چاہیے. امراض کے پھیلاؤ کے ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھے کہ امراض کے پھیلاؤ کے ذرائع جو ہے ہوا، پانی، غذا اور کیڑے، حشرات وغیرہ ہوتے ہیں. اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ ہماری غذا، پانی اور ہوا میں امراض کے جراثیم داخل نہ ہوں. نیز امراض پھیلانے والے کیڑوں کی افزائش کو روکا جائے تو امراض کی وبا کو روکنا ممکن ہوتا ہے. اس لیے صفائی کی عادتوں کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے ابھی بھی جب ہم اس کرونا وائرس بیماری سے جوجھ رہے ہیں تو یہ آپ کے علاقے میں وقتاً فوقتاً کی دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی صاف رکھیے، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو صاف رکھیے تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں. تو کسی بھی بیماری کو پھیلنے سے اگر روکنا ہے یا کسی بھی مرض کی وبا کو روکنا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ صفائی کی عادتوں کو اختیار کیا جائے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سبق ہمارا ختم نہیں ہوا ہے.
عوامی صحت کے مراکز کس طرح سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس بارے میں ہم جو ہے معلومات حاصل کریں گے، وہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں تو پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس کا پارٹ 3 انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ چلیے اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔